अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कलमकार के साथ आपकी मेज़बान निसा अहमद हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, एक लातीनी कहावत है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। रुकी हुई सोच बिल्कुल ऐसे है जैसे कि एक जगह खड़ा हुआ गंदा पानी जो कि अतराफ के माहौल को भी ख़राब करता है। सोच की भी वैक्सीनेशन होती है। जी बिल्कुल, आप हैरत ज़दा होंगे सुनकर। सोच की वैक्सीनेशन ये है कि आप किताबों से करीब रहें, इल्मी शख्सियात से आप गुफ्तगू कीजिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ वक्त गुजारिए। तो आज हमने अपने स्टूडियो में इसी सिलसिले में कुछ इल्मी शख्सियात को मदऊ किया है जो कि उर्दू अदब के हवाले से बातचीत करेंगे। तो मैं अपने मौजूद मेहमानान गिरामी का सबसे पहले तारुफ करवाना चाहूँगी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस नगमाना शेख साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप अफसाना निगार हैं। आर्ट्स काउंसिल, प्रेस क्लब और अदबी महाफिल में आप अफसाने अपने पढ़ती आ रही हैं काफ़ी अरसे से। शायरी से भी किसी हद तक इंसाफ करती हैं आप, और अफसानों की किताब आपकी एक मंजर आम पर बिल्कुल आ चुकी है जिसका नाम है धूप में जलते ख्वाब, हाल ही में शाया हुई है। 15 साल से सहाफ़त और लिखने के शोबे से आप वाबस्ता हैं, और जो आप खुसूसी तौर पे कलम उठाती हैं जिन मसाइल पर, वो माशरती और नफ्सियाती मसाइल हैं, उस पर आपका बहुत उम्दा काम रहा है। तो हम तहे दिल से खुश आमदीद कहते हैं नगमाना शेख साहिबा अपने स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ निसा, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सदरी प्रोग्राम में बुलाया। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दूसरे मेहमान, मौजूद मेहमान जनाब शुजाउज़्ज़मा शाद साहब। शुजा साहब शायर हैं और डीजे साइंस कॉलेज से आपने ग्रेजुएट किया है, और उसी ज़माने में आपने भरपूर अदबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। मजीद ये कि अदबी तंजीमों के मुशायरे, प्रेस क्लब और अकेडमी अदबियात के हफ्ते रोज़ा मुशायरों में भी आप बाकायदगी से हिस्सा लेते रहे हैं। गुज़िश्ता 3 बरसों से हल्का अरबाब अमल कराची की अदबी नशस्तों में सरगर्म अमल रहे हैं। हम्द, नात, मनक़बत, क़तात, गज़ल, नज़म और तमाम शेरी असनाफ में तबाह आजमाई आप करते रहे हैं। मजीद ये आपको बताऊं कि पेशे के एतबार से तो आप बैंक के एक आला ओहदे पर इस वक्त फाइज हैं और IT स्पेशलिस्ट भी हैं, और हाल ही में आपका मजमूआ कलाम शरह आरजू के नाम से शाया हुआ है। तो हम अपने मौजूद मेहमान जनाब शुजाउज़्ज़मा साहब को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं आप? खैरियत से हैं आप? जी, हम अपने स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने यहाँ मुझे बुलाया और मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। नगमाना साहिबा, हम गुफ्तगू का आगाज आपसे करेंगे। जी। जैसे कि मैंने अभी शुरू में ही कहा कि आपकी अफसानों की किताब बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस वक्त लोगों के हाथों में मौजूद है, रसाई तक है बिल्कुल। तो कुछ थोड़ा इस बारे में रोशनी डालिए, चूंकि मैंने आपकी किताब में पेशे लफ्ज़ में ये पढ़ा था कि आपको तो मालूम ही नहीं था कि आपके अफसाने कहाँ हैं, ये कमाल आपके बेटे का है। तो किस तरह से आपने ये किताब तरतीब दी? देखिए, जिंदगी जिस तरह गुजरती है, एक आम जिंदगी नहीं गुजरी मेरी, उसे सहाफत भी आदमी जॉब करनी पड़ी, तो उसी में अफसाने भी लिखती रही। मतलब अफसाने जो देखती रही लोगों को, उस हवाले से लिखती रही। तो फिर मैंने उसको एक दराज में रखना शुरू कर दिया। तो मेरे जहन में नहीं था कि ये किताब की सूरत आएगी। मेरा बेटा देखता था कि मैं रात को भी बैठ के लिख रही हूँ। तो फिर जो छोटा था, जब देख रहा था, फिर बड़ा हुआ, तो उसने मुझसे कहा कि आपके अफसाने कहाँ है मम्मा? मैंने कहा यार तू पता ही नहीं, मुझे क्या मालूम, 15 साल हो गए तब से अब तक लिखी रही हूँ, मुझे नहीं पता। तो मैंने ढूंढे, तो फिर बहरहाल उन्होंने ढूंढा और उसको किताबी शक्ल वो लेके आया। इसलिए इंतसाब भी मैंने अपने बेटे के नाम ही किया, क्योंकि उनका कारनामा मेरा नहीं। आपको खुशी महसूस हुई? बहुत खुशी, बहुत खुशी। जब किताब आ गई सबके, तो ऐसे ही सारा मतलब सब कुछ उन्हीं का है। मतलब मैं सिर्फ अफसाने दिए थे उनको, और लिखवाने के लिए जो हमारे ज़ेबस्कार साहब है, जिन्होंने सबने मेरे बारे में बातचीत की है, वो तो डमी करके वो उनको दी थी। उसके बाद ये सब टाइटल वगैरह ये सब हमारे बेटे समझता था। बिल्कुल, गुफ्तगू में हम आपके अफसानों के हवाले से भी बातचीत करेंगे। शुजा साहब, मैं आपकी जानिब पर बढ़ती हूँ। आप शायर हैं और दूसरी जानिब आप बैंकिंग सेक्टर से और IT, ये इतनी मुतज़ाद चीज़ें एक साथ कैसे जमा हो गई? जी, मैं अर्ज़ करता हूँ आपको कि असल में इंसान के अंदर वो अवामिल मौजूद होते हैं जो अपने माहौल का और अपने मारूज़ी हालात का उसे शऊर बख्शते हैं, और शायरी एक विजदानी कैफियत का नाम है।
تو سائنس ہمیشہ میرا سبجیکٹ رہا، ظاہر ہے میں علوم حاصل آدمی دنیا بھر کے کرتا ہے، لیکن شعری ذوق میرے اندر بچپن سے تھا، کیونکہ یہ مجھے وراثت میں ملا. میرے والدین دونوں جو تھے، یہ علی خاندان سے میرا تعلق ہے، اور والدین میں دونوں میں ادب سے لگاؤ تھا. والدہ افسانے لکھا کرتی تھیں، زیب النساء میں ان کے افسانے چھپتے تھے، اور والد صاحب جو ہیں ان میں شعری ذوق بدرجہ اتم موجود تھا، اور وہ پرانے اساتذہ کا کلام اپنے ہاتھ سے لکھ کر محفوظ کرتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ جتنے بڑے شاعر تھے اس وقت ریڈیو پاکستان سے مشاعرے نشر ہوتے تھے، ریڈیو سیلون سے بلکہ نشر ہوتے تھے، تو وہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر وہ کلام جمع کرتے تھے. اب یہ اللہ کا کرنا ہوا کہ ان کا وہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکے، اور میں 12 سال کا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کی جمع کردہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں جو ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی، اور اس میں مجھے اساتذہ کلام پڑھنے کا موقع ملا. دوسری یہ کہ میرے ماموں جان باقاعدہ شاعر تھے، تو شعری ذوق میرے اندر بچپن سے موجود تھا. مجھے بلکہ اپنا پہلا شعر بھی یاد ہے کہ وہ ایسا جی، بڑا وہ دلچسپ واقعہ ہے جو کہ میں نے پڑھا ہے، وہ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا. وہ اس طرح سے ہوا کہ میں ہماری اس وقت ہم اسلام آباد میں تھے، راولپنڈی میں تھے، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور ہم وائنڈ اپ کر کے کراچی کے لیے تیاری میں تھے. تو میرے ماموں جان وہاں لینے کے لیے ہمیں پہنچے، ظاہر ہے ہم لوگ تو چھوٹے تھے، بچے تھے، تو انہوں نے کوئی حساب کتاب کرنے کے لیے اور فہرست بنانے کے لیے کتاب کاپی مانگی، نوٹ بک مانگی، تو وہ امی نے جلدی سے بستے سے میرے سے نکال کے دے دی، اور میں اس وقت گھر پہ موجود نہیں تھا. تو ماموں جان نے وہ اس میں فہرست بنائی، پھر وہ اس نوٹ بک کا مطالعہ شروع کر دیا انہوں نے. تو ان کو ایک جگہ عجیب چیز ملی، ترچھی لکیروں میں چیزیں لکھی ہوئی تھی، سوال، ادا، جلال، کمال اور یہ. پھر آگے پڑھا انہوں نے تو ایک شعر لکھا ہوا تھا، تیری ہر ادا میں جلال ہے، میری زندگی کا سوال. کیا عمر تھی آپ کی اس وقت؟ اور میری عمر تھی اس وقت 12 سال. میں جب واپس آیا تو میری پیشی ہو گئی فوراً. ماموں جان کہنے لگے صاحبزادے لچھن اچھے نہیں ہیں آپ. ماموں جان میں نے کیا کیا؟ کہنے لگے نہیں بیٹا یہ میں نے پڑھا ہے. تو امی سے کہنے لگے کہ توحید ہے، یہ بیٹے کو اپنے سمجھاؤ، ویسے تو شعری ذوق ہونا اچھا ہے، لیکن 12 سال کی عمر میں 12 سال کی عمر میں یہ ایک تہمت لگ گئی. وہ کچھ میں نے تو بندی کی ہوئی تھی، کچھ اور بھی چیزیں ان کو مل گئی ایسی کہ، مگر یہ کہ وہ مجھے یہ کہنے لگے کہ بھائی ابھی تم اپنی تعلیم پر فوکس کرو. تو مطلب اسی طرح سے مجھے ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس میں شعری ذوق ہے، تو انہوں نے مجھے نظموں کی طرف راغب کیا، تم نظم کہو. اور ایک زمانے میں جنگ میں میری کچھ نظمیں چھپے بھی بچوں کے صفحے میں، زبیری صاحب ہوا کرتے تھے انچارج، تو بہت سی چیزیں میری پبلش ہوئیں جنگ کے صفحات میں. اور اسی طرح سے ڈی جے میں جب میں انٹر ہوا تو وہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں بتا دوں. جی بالکل، ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے، وہ بھی میں آپ سے واقعہ سننا چاہوں گی. میں نوانہ صاحبہ آپ کی جانب بڑھوں گی. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ افسانے کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں جھوٹی کہانی، کوئی جھوٹی بات کہنا، اپنی طرف سے من گھڑت کوئی کہانی. اور اردو ادب میں جو افسانے کی تعریف ہے وہ ہے مختصر اور فرضی کہانی. تو کیا میری یہ بات درست ہے؟ کیونکہ آپ ایک افسانہ نگار ہیں، آپ اس کی وضاحت زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتی ہیں. میں آپ کی پہلی بات جو ہے کہ فرضی کہانی، اس کو چونکہ میرا خیال اس کی ابتدا منشی پریم چند نے کی. بالکل، جیسے پہلے انشائیہ تھا، اور انشائیہ سے داستان تھی، انشائیہ بھی اس میں طنز زیادہ ہوتا تھا. تو پھر منشی پریم چند نے جو ایک حالات جو اس وقت چل رہے تھے، اس کردار کی کہانی انہوں نے لکھی. اس کے بعد چلتی رہی اور ارتقاء کا تسلسل چلتا رہتا ہے. تو آپ نے صحیح کہا کہ افسانہ جو ہم لکھتے ہیں بے شک وہ ہوتا کسی کردار پر ہی ہے، ہمارا تجربات مشاہدات، مگر ہم اس کو ایک فرضی طور پہ اپنا تخیل بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اس کو اپنا لیتے ہیں اور اس کو چھوٹا سا ایک اس میں افسانہ. اصل میں افسانہ جو ہے نا وہ ایک مختصر سی چیز ہے. ناول کے مقابلے میں افسانہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ ناول تو آدمی آرام سے لکھ لیتا ہے. میں ناول نگار کو کچھ کہہ نہیں رہی، اور بہت بڑے بڑے ناول نگار ہیں. مطلب یہ کہ میرا خیال ہے کہ ایک چھوٹی سے کردار کو جو آپ کے معاشرتی ہے یا قریب ہے، اس کو آپ 2-3 صفحات میں منتقل کر دیں تو میرا خیال ہے کہ افسانہ جو ہے اس کی تعریفی. اچھا، آپ نے منشی پریم چند صاحب کے بارے میں بات کی کہ پہلے وہ افسانہ نگار ہیں جنہوں نے شروعات کی. اس سے پہلے تو یہ مغربی ادب میں تھا، پھر وہاں سے یہ نکل کے آیا. یہاں تو ہمارے پاس جو انڈو پاکی ہم بات کریں تو لوگ داستانیں ہوا کرتی تھی، پھر اس کے بعد افسانے کی روایت پڑی، اور منشی جو ہم نے پریم چند کی بات کی، اور سجاد حیدر یلدرم صاحب بہت بڑا نام رہا ہے ان کا. صاحب مسئلہ یہ ہے کہ افسانے کے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. افسانہ جو ہے ایک تو جیسے منشی پریم چند نے اس کی وہ
بنیاد جو نہیں ڈالی وہ انہوں نے اس وقت کے حالات جو اس وقت کے حالات تھے وہ انہوں نے رقم کی. بالکل. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ ہوتے ہیں وہ حالات جو شاید سماجی ہوتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد یلدرم صاحب بالکل وہ رومانی افسانہ لکھا ہے. موضوعاتی حساب سے دونوں تھوڑے سے ایک دوسرے سے مختلف اور جدا. پھر اس کے بعد رومانوی افسانہ بھی چلتا رہا. آج بھی ہم لکھتے ہیں مگر وہ رومانویت اس قدر زیادہ بری لگتی ہے. تو پھر وہ تیسرا جو آیا وہ اس طرح آیا کہ ہم نے جو گھریلو یا سماجی سب مکس کر کے اب ہم لکھتے ہیں تو وہ اس طرح کا ہے. جیسے کرشن چندر نے جو لکھا ہے نا, کرشن چندر اپنے بارے میں بھی لکھا ہے. کہا افسانہ مطلب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے بھی لکھتے ہیں. جیسے کرشن چندر جو ہیں انہوں نے یرقان لکھا تھا. بالکل یرقان ہوا تھا تو انہوں نے اس پہ اپنی آپ بیتی لکھی. تو اب دیکھیں نا چھوٹے سے اس پہ 2-3 صفحات میں 4-5 صفحات میں انہوں نے اپنی کیفیت بیان کی. اس طرح فدا صاحب بات کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے کہ آپ اپنے کالج کے زمانے کے دنوں کو یاد کر رہے تھے. جی اصل میں بات یہی ہے کہ کالج کا آپ کے میں اسی سوال کے تسلسل سے جو لوگ یہ حیران ہوتے ہیں کہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور کیوں میں اس پہ اس طرف میرا ذہن, کیونکہ ذہنی طور پر میرے اندر یہ ایک طرح کا شوق تھا اور اس ذوق کو میں ختم نہیں کر سکا. تعلیمات تو آپ کو پتا ہے آئی ٹی کی بھی ایسی ہوتی ہیں کہ بہت کمپلیکس چیزیں سیکھنی. بالکل. آپ کو آپریٹنگ سسٹمز کے بارے میں پڑھنا ہوتا ہے, آپ کو نئی نئی چیزیں انوویٹو پڑھنی ہوتی ہیں. لیکن میں اپنے اس ذوق کو کبھی ختم نہیں کر سکا. دیجیے کہ جب میں انٹر ہوا تو پہلے دن جو کلاس میں واقعہ ہوا اس میں ایک استاد اپنا کلام سنا رہے تھے اور انہوں نے کچھ اشعار سنائے. وہ کہنے لگے کہ لوگ خوشبو کی بات کرتے ہیں میاں ہم تو بیداریوں میں دیکھتے ہیں, اور ایک خوشبوؤں کا حسین سایہ. بس وہ یہاں کہہ کے رک گئے. اور وہ آپ کو اگر ڈی اے کا اندازہ ہو تو آڈیٹوریم میں وہاں کلاس ہوتی تھی, 100 اسٹوڈنٹ اس میں بیٹھتے تھے, ہم پیچھے بیٹھے تھے. پتہ نہیں کہاں سے ہم نے قوت آئی کہ ہم نے زور سے آواز لگائی, شب تاریخ میں نظر آیا. بس وہ بڑے آپ ایسا کریں نیچے آ جائیں. میں یہ سمجھا کہ اب مجھے بہت بڑی سزا ملنے والی ہے. میں نے اپنے سب دوستوں سے کہا کہ بھائی اب ہمارا انتظام کر لینا, ہم میرٹ پر یہاں آئے تھے, اب دیکھو ہم تو نہ شوفر ڈریون گاڑی میں بیٹھ کر آتے ہیں, وہاں سب لوگ بچے جو ہیں بڑے اچھے ایلیٹ کلاس کے لوگ اپنے بچوں کو وہاں پڑھاتے تھے. تو وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کے پاس لے گئے, کہنے لگے سر آپ کی لٹریری سوسائٹی کے یہ لڑکا لایا, کم وقت نے ایسی گرا لگائی ہے کہ مجھے اپنا شعر بھول گیا. تو وہ اساتذہ تھے اصل میں جن کی زیر تربیت, اور اس وقت وہاں ڈاکٹر عبداللہ صدیقی اور ابن انشا آیا کرتے تھے. اور پہلا مشاعرہ وہاں ہوا تو اس میں جناب نصیر تراوی مرحوم جو ابھی وہ پروین شاکر اور ایوب خاور وہ ہم نے کنڈکٹ کیا اور میں نے اس کی نظامت کی. آپ نے نظامت کی؟ فرسٹ ایئر کا میں اسٹوڈنٹ تھا. میرے مطلب یہ میں اس ذوق کو ختم نہیں کر سکا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ قصب معاش میں پھر آدمی, اور پھر میری آدھی سے زیادہ زندگی باہر گزری, میری پوسٹنگز ہوتی رہی, کئی جگہ میں گیا ہے, تو وہ تسلسل اس طرح سے قائم نہیں رہا. لیکن میں کہتا رہا, شعر کہتا رہا, شعری ذوق ختم نہیں. باقاعدہ طور پہ شاعری آپ نے ایک ہوتا ہے نا کہ باقاعدہ طور پہ آپ نے وقت دینا شروع کیا, وہ کب سے دیا؟ جی ہاں, وہ آپ یہ کہہ لیجیے کہ وہ میں درمیان میں دیتا رہا. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ جو میرے اوکیزنز ہوتے تھے, کوئی مجھ کسی واقعے سے میں متاثر ہوتا تھا, میں کوئی نظم کہہ لیتا تھا, اور کوئی بھی ایسا سلسلہ ہوتا تھا. جیسے میری پہلی ویڈنگ اینیورسری تھی تو اس پر میں نے ایک قطعہ اپنی بیگم کے نام کہا کہ تیری چاہتوں کا شمار کیا, تو نہیں تو ذکر بہار کیا, لگے جہاں سے دونوں قریب تر, تیرا قرب کیا, تیرا پیار کیا. تو بات یہ ہے کہ یہ سب میں جمع کرتا رہا یہ چیزیں. لیکن جب میں بینک سے فارغ ہوا اور اپنے, کیونکہ میں ٹریولنگ بہت کرتا تھا اور آپ کو بتایا میں نے کہ کئی ملکوں میں رہا, مجھے یو کے میں رہنے کا بھی اتفاق ہوا. دبئی میں 11-12 سال رہا, وہاں سلیم جعفری کے مشاعرے اٹینڈ کیے. جب لندن میں تھا تو وہاں افتخار عارف صاحب کا لندن اردو مرکز تھا, وہاں بڑے اساتذہ کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی. مگر یہ کہ مجھے خود کبھی ان محفلوں میں بحیثیت شاعر بیٹھنے کا موقع نہیں رہا, سنتا سب کو رہا, کیونکہ شعری سخن فہمی اور سخنوری دونوں موجود تھے. تو وہ جب مجھے وقت ملا تو میں نے یہاں گزشتہ 4 سال سے میں جب سوشل میڈیا کے حوالے سے میں نے اپنے آپ کو انڈکٹ کیا اور اپنے اشعار ڈالے, تو کچھ اشعار میں ایسا تاثر ملا لوگوں کو کہ دھوم مچ گئی, اور لوگوں نے بہت سو نے مجھے کانٹیکٹ کیا, اور پھر میں اندازاریوں میں باقاعدہ آ گیا.
ادب کی راہداریوں میں جہاں زیب اسکار جیسے رہنما مجھے مل گئے, انہوں نے مجھے بہت سے لوگوں سے متعارف کرایا, پھر اکیڈمی کے ہفتہ وار مشاعروں میں باضابطہ شامل ہونے لگا. تو یہ 4 سے 5 سال کا عرصہ ہے جس میں میرے شوق کو جلا ملی. جی ہاں, اور میں نے پرانی چیزوں کو بھی مجتمع کیا اور یہ کلام کی صورت میں. آپ بھی ہیں, ٹھیک ہے, ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے, بس ایک چھوٹے سے بریک پہ ہم جائیں گے اور واپس آتے ہیں. کہیں نہیں جائیے گا, ہمارے ساتھ ہی رہیے.